अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह कहफ आयत नंबर 45 46 की हम लास्ट क्लास में तफसील समात फरमा रहे थे। तो आइए तर्जुमा उसका सुनते हैं। अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझो कि आज हमने आसमान से पानी बरसाया तो ज़मीन की पोद खूब घनी हो गई और कल वही नबातात भूस बनकर रह गई जिसे हवा उड़ा लिए फिरती है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये माल, ये औलाद महज दुनिया की ज़िंदगी की एक हंगामी आराइश हैं। असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर हैं और इन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबिस्ता की जा सकती हैं। साहिब इकराम, ये वो हकीकतें हैं जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को आगाही देना चाहता है, उस तरफ मुतवज्जा करना चाहता है, उनको सही रास्ते की तरफ गामज़न करवाना चाहता है। इसमें एक मिसाल दी गई और बाकी हकीकतें दुनिया की तरफ नज़रसानी करवाई गई। दुनिया की हकीकत एक मिसाल के ज़रिए से बताई गई कि यहाँ की जाने वाली तमाम जो है हमारी कोशिशें, अगर वो नेक हैं तो वो वज़नदार बनकर रह जाएंगी और नामे आमाल की शक्ल में इंसानों के साथ उस मैदान हश्र में ले जाई जाएगी। अगर वो ऐसी नामे आमाल है जिसका कोई वज़न नहीं है, सिर्फ दुनिया की वो हकीकत की हद तक है, तो फिर वो सारे आमाल, इसमें कहा गया कि एक भूस बनकर रह जाएंगी जिसे हवा उड़ा लिए फिरती है। जिस तरह सूखे पत्ते दरख्त से झड़कर नीचे गिर जाते हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं होती, जिनका कोई वज़न नहीं होता, हवाएं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लिए लिए फिरते हैं। कोई रोनता है और कोई उड़ा कर ले जाता है और इस तरह उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी के नामे आमाल की तरफ भी नज़रसानी कराते हुए इंसानों को यह बताया गया कि ये ज़िंदगी जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया है, ये ज़िंदगी इंसानों के लिए एक नामे आमाल के साथ उसे भेज दिया गया है और ये दुनिया उसके लिए मैदान अमल है। इसी मैदान अमल में वो किया गया हर अमल उसके लिए नोट कर लिया जाएगा, उसे आसमान की तरफ उठाया जाएगा और वहाँ उसके सिलसिले में पूछ-बूछ होगी। अगर वज़नदार हो गए और अल्लाह के मतलूबा सिफात के मुताबिक अगर वो नाम आमाल हैं तो उस हिसाब से उसे कबूल किया जाएगा और उसके एवज़ इनाम यानी जन्नतुन नईम अता कर दिया जाएगा। रह गए वो सारे अमाल जिसे अल्लाह की नज़र में कोई अहमियत नहीं है, जो नाफरमानी, सरकशी और गद्दारी कहलाते हैं, वो सारे नाम अमाल की बदौलत या वो ज़ाया करके उसे आसमान की तरफ जब उठाया जाएगा तो वो घसीट कर जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। ये ज़िंदगी जिसे मुझे और आपको अता कर दी गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को यहाँ भेजते हुए उसे नंबर 1 कि उसे देखना चाहता है। वो टेस्टिंग मैदान है जो दुनिया की शक्ल में मुझे और आपको दिया गया है। एक मुकर्ररा मुद्दत है जहां इंसानों को ये तमाम अमाल करने की सहूलतें अता की गई हैं और उसे सारी वो नेमतें अता की गई हैं जो पीछे रह जाने वाली हैं, जिसकी हकीकत अल्लाह के नज़दीक उस हदीस मुबारका के मुताबिक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदर के करीब से गुजर रहे थे, वहाँ सहाबा कराम को जमा किया, एक अपनी उंगली ली और इस शहादत की उंगली को पानी में डुबाया और उठाया तो सिर्फ इस नोक पर सिर्फ एक बूंद लगी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूंद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया की ज़िंदगी इस बूंद से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखती। और ये भी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया कि जन्नत का जो कूड़ेदान है यानी कचरादान है, वो दुनिया के मुकाबले में कई गुना बेहतर है। इसकी भी हमारे सामने तारीफ और इसके सिलसिले में भी मालूमात दिए गए। सामईन इकराम, ये मैदान अमल जिसे मुझे और आपको दिया गया है, वो काम करने की तरफ मुझे और आपको मैदान अमल दिया गया जो अल्लाह को मतलूब है। और अल्लाह का मतलूबा काम ये है कि अल्लाह की सरज़मीन पर अल्लाह के अहकाम और हिदायत का निफाज करना और चलता फिरता उसे दीन हक बनाना। इसी काम के लिए वो इंसानों को पैदा किया, इसी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिदायत का सामान करते हुए इसे जगाए रखने के लिए दो चीज़ें अता की गई।
ایک ہے عقل جیسی نعمت. اس عقل کے بل بوتے پر انسان بھلے برے کی تمیز کرتا ہے. عقل کے بل بوتے پر وہ صحیح اور غلط میں پہچان کر سکتا ہے. اسی عقل کی بنیاد پر وہ سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. اور اسی عقل کی بنیاد پر انسان اللہ کے مطلوبہ صفات کو ڈھونڈ نکالتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرتا ہے. رہ گیا اس کو جگانے کے لیے، کیونکہ شیطان اس کا ازلی دشمن ہے، اسے کبھی بھی بہکا سکتا ہے، کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے اور کبھی بھی فریب میں مبتلا کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو جگانے کے لیے، اسے بتانے کے لیے، اس کی جسموں میں اللہ نے ان کی روحوں میں اسے جیتا جاگتا ضمیر عطا فرمایا. یہ وہ ضمیر ہے جو انسانوں کو ملامت کرتا ہے، یہ ضمیر ہے جو انسانوں کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، یہ ضمیر ہے جو انسانوں کو بتاتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، اور جو کچھ تو کر رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے. وہ لوگ جو اس ضمیر کو مار دیتے ہیں، اس ضمیر کو سلا دیتے ہیں، اس پر مختلف دنیاوی اغراض کی چیزوں کو چڑھا دیتے ہیں، جب یہ غلاف اتنا مضبوط ہو جائے تو پھر وہ ضمیر سو جاتا ہے اور انسانوں کو راہ راست دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ میں کہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو شاباشی خود ہی دیتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، ان کے کانوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، اور وہ ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا. سامعین کرام، ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے مزید معلومات کے لیے اس دنیا کی حقیقت کی صحیح عکاسی ہم کچھ آیات کریمہ کے ذریعے سے، کچھ احادیث کریمہ کے ذریعے سے ہم جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ بحیثیت انسان غلطی کا پتلا ہے، بحیثیت انسان میں اور آپ کبھی بھی پیر پھسل سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا کھلا دشمن ہمیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور خون کی رگوں میں سراعت کر کے ہمیشہ بہکاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں کبھی بھی پھسلنے کے امکانات ہو سکتے ہیں. تو ایسے حالات میں اعادہ کرنا، یاد دہانی کرنا، بار بار سننا اور صحیح عکاسی مطلب جو ہے حقیقت کی کرتے رہنا اور ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے رہنا، یہ آج کی ضرورت ہے. اسلام کی بیداری ہے، ایمان کی تجدید ہے اور صحیح راستے پر گامزن ہونے کا یہی صحیح طریقہ کار ہے. تو آئیے کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں کہ جہاں کہا گیا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت پر اگر ہم صحیح سمجھ لیں تو پھر ہمیں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہم کو اس راہ سے بھٹکا دے یا جنت میں داخلے سے مجھے اور آپ کو رکوا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا. اس خطبے میں صحابہ کرام کو جو باتیں بتائی، آئیے اس کو سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے اس میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں. یقین کرو کہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی اور ایک سچی اٹل حقیقت ہے اور سب کچھ حقیقت قدرت رکھنے والا شہنشاہ اس میں لوگوں کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا. یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور سارا شر اور دکھ اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں. بس خبردار رہو، جو کچھ بھی کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو. ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو اور یقین کرو کہ تم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. پس جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی بدی کی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. سامعین اکرام، ایک لمبے خطبے کا خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو واضح طور پہ بتا دیا. کہا گیا کہ دنیا میں شر بھی ہے اور اس میں بد بھی ہے، اس میں بھلائی بھی ہے، اس میں نیکیاں بھی موجود ہیں. اس میں ہر شخص اپنا حصہ ڈالتا ہے، بد بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے اور نیکیاں کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، مگر سب کا انجام الگ الگ ہوتا ہے. جو جس حساب سے اس میں حصہ ڈالے گا اس کے حساب سے اسے
نیکیاں ملیں گی یا پھر اسے انجام کے اعتبار سے بد چیزیں اسے میسر آئیں گی اور انجام جہنم ہوگا یا جنت ہوگا۔ یہی میدان عمل ہے جو مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ آج میں اور آپ جو سانسیں لے رہے ہیں یہی میدان عمل ہے، یہی زمین ہے جو مجھے اور آپ کو مقررہ مدت کے لیے عطا کی گئی ہے، اور یہ مقررہ مدت کب ختم ہوگی اور کب مجھے اور آپ کو کھینچ کر بلایا جائے گا مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ وقت دیا جائے گا یا وقت نہیں دیا جائے گا یہ بھی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ اچانک ہارٹ اٹیک کا ہو جانا ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں یعنی منتقل ہو جانا ہے۔ رہ گیا بڑی بڑی بیماریاں جس میں انسان ہاتھ پیر رگڑتے ہوئے بستر مرگ پر لیٹا ہوا رخصت ہو جائے تب بھی مطلب وہ موت ہی موت ہے، مگر بہرحال یہ موت آنے والی ہے۔ میدان عمل میں اپنا نام اعمال بند ہونے والا ہے، اور یہاں جو کچھ ہم کاٹیں گے وہی فضل مجھے اور آپ کو اس قبر کی کال کوٹری میں روشنی میسر کرے گی، اور اس کے بعد میدان حشر میں مجھے اور آپ کو نور عطا کیا جائے گا، اور اسی کے عوض جنت کا پروانہ مجھے اور آپ کو ملے گا۔ اگر چاہیے ہے تو آج بھی وقت ہمارے پاس ہے کہ اس زندگی کو جو مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہے اس میں اچھے اعمال کریں، اس میں صحیح رخ کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں اور ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں بھلائی ہے جو احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا۔ دوسرے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں تم پر فخر و فاخر اور ناداری کے آنے سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو گے جیسا کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا اور اس کے دیوانے اور متوالے ہو گئے تھے، پھر وہ تم کو برباد کر دے گی جیسا اس نے ان اگلوں کو برباد کیا تھا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو دنیا کی حقیقت ہے۔ دنیا کو پھیلا کر رکھ دیا گیا۔ اس دنیا میں مختلف چیزیں جو انسانوں کو چکا چوند کر دینے والی حقیقت کے ساتھ مجھے اور آپ کو متوجہ کرتی ہیں، مجھے اور آپ کو مغناطیس کی طرح مجھے اور آپ کو چپکا دیتی ہیں اور چپک جاتی ہیں، جس کے عوض میرے اور آپ کی زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ راتیں میری اور آپ کی بے حیائی میں گزرتی ہیں، وقت گزاری میں گزرتی ہیں، وقت کے ضائع کرنے میں گزرتی ہیں، دن بھر کے اوقات میں دنیا کمانے میں لگ جاتی ہیں، مال کے خرچ کرنے میں لگتی ہیں۔ اگر کبھی چھٹی کا دن آ جائے تو ان چھٹی کے دنوں میں میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ بازاروں کو گھومنا، انجوائے کرنا، وقت کا ضیاع کرنا اور بیکار کی اپنی دل لبھائی چیزوں کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ وہ تمام حقیقتیں ہیں جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف، حقیقت کی طرف مجھے اور آپ کو نظر ثانی کرنے کے لیے حدیث مبارکہ میں وضاحت کر دی، کہا کہ مجھے کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے بلکہ صرف مجھے یہی بات کا ہے کہ دنیا پھیلا کر رکھ دی جائے گی۔ فخر و فاقہ اور ناداری کے مطلب جو ہے آنے سے ڈر نہیں لگتا ہے بلکہ ڈر ہے کہ دنیا پھیلائی جائے گی، دنیا میں تم پھنس جاؤ گے اور اسی کو کمانے میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ ضیاع مطلب ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اپنی اپنی زندگی کا، میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال الگ الگ اللہ کے پاس جائیں گے اور اپنی اپنی کمائی کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا۔ کیا وہاں میرے اور آپ کے کہنے کے لیے وہاں وہ بہانے کام آ جائیں گے جو میں اور آپ اس دنیا میں کرتے ہیں؟ کہنے کے لیے زبان نہیں ہے، چلنے کے لیے پیر نہیں ہے، حاضری کے لیے ہمارے پاس اوقات نہیں ہے، اور معلومات کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو دنیائی معلومات کے اعتبار سے ڈگریاں موجود ہیں، کمانے کے لیے بے شمار مطلب جو ہے ذرائع موجود ہیں جہاں سے ہم مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے بے شمار مطلب جو ہے ایسے راستے ہیں جہاں ہم اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو یہی دین کے معاملے میں نہیں ہے، اس کے معلومات کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے نہیں ہے، عذابات سے بچنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہی پیر مریدی کے اعتبار سے وہ در کھلے ہوئے ہیں جہاں کوئی چادر چڑھا کر، کوئی پھول چڑھا کر، کوئی راکھ کھا کر یا پھر مطلب جو ہے کوئی منتر پڑھ کر ہمیں سمجھتے ہیں کہ جنت مجھے اور آپ کو مل جائے گی۔ سامعین کرام، یہ بے وقوفیت کی انتہا ہے جو مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ
بار بار اشارہ کر رہی ہے حقیقت کی طرف کہ آنکھیں کھولو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ کسی سے دعائیں کروانے سے جنت میں داخلہ نہیں ہے، صرف مطلب جو ہے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ادا کرنے سے جنت نہیں ہے، اور نہ ہی مطلب خیالی پلاؤ بنانے کے مطابق تمہیں جنت ملے گی۔ دنیا تمہارے لیے میدان عمل ہے جو مقررہ مدت کے لیے دی گئی ہے، اور وہ بلبلا زندگی کا پھٹ جائے تو تمہیں کھینچ کر اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے فطرے کے سلسلے میں فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ یہی وہ مال ہے جس کے لیے میرا مال میرا مال میرا مال کی صدا لگائے ہوئے انسان حل میں مزید کی انتہا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دن نے انسان کو مگن اور موت میں مبتلا عذاب کر دیا ہے، اور اسی مال نے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کہیں غرور میں مبتلا ہے، کہیں اسراف میں مبتلا ہے، کہیں نزیاں کرنے میں مبتلا ہے، اور کہیں مطلب جو ہے کام چوری میں مبتلا ہے، اور کہیں دین سے منہ موڑی میں مطلب جو ہے مبتلا ہے، کہیں احکام اور ہدایات اور نصیحتوں کو پس پش ڈالنے میں مبتلا ہے۔ یہی وہ مال ہے جس کی محبت میں انسان غرقاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ یہ آزمائش ہے، اس سے ڈرتے رہو۔ جس طرح کورونا وائرس کے ویکسین کا جہاں آیا وہاں معلومات دی گئی کہ اس ویکسین کے لگانے سے فلاں مطلب جو ہے انسان 2 سال میں مر جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ وہ معلومات ہے جس کے عوض لوگوں نے اپنے مطلب جو ہے ویکسین لینے سے پیچھے ہٹ گئے تھے، کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ایسی ہی معلومات دین کی وہ کامیابی کے لیے جو جنت النعیم ملنے کی اور میدان حشر میں مطلب جو ہے صحیح سوالات و جوابات کرنے کی احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو دیتی ہے۔ کیا اس کے لیے میں اور آپ الرٹ نہیں ہوں گے؟ کیا اس کے لیے وہ سارے کام نہیں کریں گے جو اس حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ مال تمہارے لیے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کی بچنے کی کوشش کیا میں اور آپ نہیں کریں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی ایسا مطلب حل نہ نکالیں گے جو مجھے اور آپ کو مبتلا عذاب کر دے یا مبتلا پکڑ کر دے؟ سوچنا، غور و فکر کرنا، احتساب کرنا، محاسبہ کرنا میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ جو جیسا لے گا وہ اپنا حساب کرے گا، وہی کامیابی کے دہانے پر پہنچے گا۔ سامعین کرام، یہ دنیا کی حقیقت کی طرف اگر ہم چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی پیاری پیاری نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے کی ہیں۔ یہی وہ نصیحتیں ہیں جس پر اگر عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان دونوں کو تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے میری سنت۔ جو ان کو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ راہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو راہ راست دیتی ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو یہ حال ہے وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، اس صدا کے اعتبار سے میرے اور آپ کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں، میرے پاس اور آپ کے پاس احادیث کے مجموعے نہیں ہیں، میرے اور آپ کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے اوقات موجود نہیں ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عقل نہیں ہے۔ دنیا کے ساری معلومات کے لیے عقل موجود ہے، جس میں میڈیکل سائنس بھی آتی ہے، جس میں انجینئرنگ بھی آتی ہے، دنیا کا ہر مطلب جو ہے چیز مطلب جو ہے سیکھ کر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو عقل نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی عقل نہیں ہے، احادیث کریمہ مطلب جو ہے سمجھنے کی عقل نہیں ہے، اسے تدبر کرنے کی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی مطلب جو ہے اس کے لیے عقل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے راہ نجات کے لیے اپنے پیچھے بے شمار مطلب جو ہے احکام اور بہت ساری نصیحتیں مجھے اور آپ کو چھوڑ گئی ہیں، تو ان پر غور و فکر کرنا وقت کی ضرورت اور بیداری ہے۔ یہی راہ نجات مجھے اور آپ کو دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کی نیت اور جس کا مقصد اصل میں اپنی صحیح و عمل سے آخرت کی طلب ہو تو اللہ رب العالمین غنا یعنی قلبی اطمینان اور مخلوق کی نامحتاجی کی کیفیت اس کے دل کو نصیب فرمائیں گے، اور اس کے پراگندہ حال کو درست فرمائیں گے، اور دنیا ان کے سامنے خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس شخص کی نیت اپنی صحیح اور عمل سے اس کا خاص مقصد دنیا کی طلب کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین محتاجی کے آثار اس کی بیج پیشانی میں اور اس کے چہرے پر پیدا کر دیں گے، اور ان کے حال کو پراگندہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کو خاطر جمعی کی راحت کبھی نصیب نہیں ہوگی، اور ساری تکودوں کے بعد بھی یہ دنیا اس کو بس اس قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو چکی ہے۔ سامعین کرام، کتنی بہترین بات مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کہا کہ انسان 2 طریقے
اس دنیا کو کماتا ہے، اس لیے کہ دنیا اس کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور یہ ساری نعمتیں اسی ہی کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا استعمال کرنا بھی اس کا حق ہے۔ مگر دو طریقے کے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ایک وہ جو اس دنیا کو کماتا ہے تو اس کی رضائیت کے لیے اور اس کی رجوعیت کے لیے اور اسے اس بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کا حق حلال ادا کرنے کے لیے کماتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا اس کے قدموں کی دھول بن جاتی ہے، اس کے پیچھے چل آتی ہے اور اسے چمڑ جاتی ہے۔ رہ گیا وہ شخص جو دوسرے ٹائپ کا ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کو سمیٹنا اس لیے ہے کہ اس کے اندر فقر پیدا ہو جائے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں چاہتا ہے، وہاں کی آسائشیں چاہتا ہے، وہاں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے معیار زندگی لائف سٹائل کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کے عوض وہ دنیا کو کمانے لگ جاتا ہے، ان نعمتوں کو سمیٹنے لگتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے چہرے پر ہمیشہ شکنے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ٹینشن زدہ رہتا ہے اور اس کا یہ حال ہے کہ اسے دنیا نصیب نہیں ہوتی، اسے دنیا میں اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جتنی بھی کوششیں کر لے اتنا ہی اسے ملے گا، اس سے زیادہ کر نہیں ملے گا۔ یہ سامنے باتیں رکھتے ہوئے اپنا موازنہ کر کے دیکھیں، کیا میری اور آپ کی زندگی یہی نہیں ہے کہ جہاں میں اور آپ اس دنیا کو سمیٹنے میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں دین کا خیال ہی نہیں ہے، حلال اور حرام، بھلائی اور نیکی کا کوئی خیال نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے نہ میرے مال کے میں ہاتھ کھلتا ہے اور نہ میرے دل میں دروازہ وسیع ہوتا ہے اور نہ میری ذہنیت مطلب جو ہے کشادہ ہوتی ہے، تو کیا ایسے حالات میں دنیا مجھے اور آپ کو نقصان پہنچائے گی یا پھر فائدہ پہنچائے گی؟ سوچئے اور غور و فکر کیجئے، دنیا اتنی ہی میسر آتی ہے جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کو زیادہ عطا کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے تو اس میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں مگن مت ہونا یہ آج کی نصیحت ہے، دنیا کو سمیٹنے میں اپنے آپ کو برباد کر لینا کہ ہم نے سب سے بے وقوف ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، یہی وہ حال ہے۔ اسی وجہ سے میرا اور آپ کا یہ حال ہے، کہیں دوست نہ چھن جائیں، کہیں رشتہ دار نہ چھن جائیں، کہیں کوئی برا نہ سمجھنے لگ جائے، کہیں دنیا والے کیا کہیں گے، اس عوض سے میں اور آپ ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے، ہر حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے انسان ہزار مرتبہ سوچتا ہے اور اسی لیے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو یقین جانیے یہ سارے رشتے ناتے دولت نعمتیں میرے اور آپ کے وہاں کام نہیں آئیں گی، سب چھٹکارا مطلب جو ہے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے نکل جائیں گے اور مجھے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے، تنہا حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیں گے، اور وہاں ہم دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھیں تو میری اور آپ کے لیے سوائے پچھتاوے کے، سوائے حسرتوں کے، اس میدان حشر میں مجھے اور آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ سامعین کرام، اس حقیقت کو سمجھنا آج کی عقل مندی ہے اور آج کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا ہی مجھے اور آپ کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثین کے مال سے محبت ہے؟ یعنی اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثین کے مال سے محبت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ایسا کون شخص ہوگا جو اپنے مال کے مقابلے میں وارثین کے مال سے محبت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال بس وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس نے بات کے لیے رکھا وہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے وارثین کا حال کا ہے۔ لہٰذا دانشمند آدمی کو چاہیے کہ وارثین کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کرنے کے لیے کرے، جس کی ضرورت یہی ہے کہ سینت کر گھر میں رکھنے کی بجائے خیر کے مصارف میں سر کرتا رہے۔ سامعین کرام، یہی وہ مال ہے جہاں پہ اس آیت میں کہا گیا کہ یہ مال، یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کے ایک ہنگامی آرائش ہیں، یہی وہ مال ہے جو انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ وارثین کے مال سے محبت کرتا ہے۔ میں اور آپ جو ہے ایک حفاظت کرنے کے لیے یہاں پہ اپنے اولاد کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے سینت کر رکھتے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں، نہ خود کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ اپنی خبر کو نور بھرنے کے لیے مطلب جو ہے اس مال کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پیچھے جو مال رہ جائے گا وہ وارثین کا مال جو میرے اور آپ کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا اور مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیا ایسی زندگی یا ایسا مال یا ایسی اولادیں
مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے کوئی فائدہ نہیں دیتی تو ان کا حاصل کیا؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اپنا آپ محاسبہ کرتے ہوئے، اپنا آپ فیصلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے واسطے آگے کیا بھیجا، یعنی کیا اعمال خیر کیے اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کے خزانے میں سے کیا سرمایہ جمع کر دیا۔ اور عام انسان آپس میں کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے کتنا مال چھوڑا۔ حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، انسان کی موت برحق ہے جو اس دنیا میں مقررہ مدت کے تحت دی گئی ہے اور وہاں سے کھینچ کر اسے منتقل ضرور کر دیا جاتا ہے، چاہے عمر کے اعتبار سے 100 سال ہو جائیں، 200 سال ہو جائیں یا پھر چھوٹی عمر مطلب جو ہے ہو 10 20 25 30 سال کی عمر ہو، لازماً اسے پلٹ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ وہاں جب اس کو موت کے فرشتے روح نکالیں گے، اس وقت وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اس کا انجام خیر ہوگا یا انجام بد ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور پیچھے ہمارے جو وارثین ہیں، جن کے مال کو ہم نے سیند کر رکھا، ان کو جمع کر کے رکھا، اپنے لیے استعمال ہم نہ کر کے ان کے لیے آسائش کا سامان کے لیے ہم جمع کرتے ہوئے محافظ بن کر کھڑے رہے، وہ لوگ آپس میں باتیں کریں گے، ہاں یہ اتنا مال چھوڑ کر گئی ہے، اتنا سونا چھوڑ کر گئی ہے، فلاں بچے کو فلاں مال ملے گا اور فلاں کو فلاں مال ملے گا، یا وہ دی ہے یا نہیں دی ہے، کس کو دی ہے، کیسے دی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے پیچھے آتی ہیں۔ نہ کہیں مطلب مجھے اور آپ کو خبر کے نور کے لیے کسی نے عطا کیا اور نہ وہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی مطلب جو ہے انسان وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، آگے بڑھ کر اور چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بندہ دنیا اللہ کی رحمت سے محفوظ محروم ہو اور بندہ درہم اللہ کی رحمت سے دور رہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان لعنت فرمائی گئی اس شخص پر جو بندہ دنیا خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، جو بندہ دنیا بن جاتا ہے، اور وہ شخص بندہ درہم یعنی مال کا پجاری بن جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور مطلب پھینک دیا جائے، یعنی اسے کوئی حصہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی طرف سے یا اس کی نظر عنایت کی طرف سے یا ہدایت کی ہاتھوں کی طرف سے اسے میسر نہیں آئے گا، بلکہ وہ دنیا کا ہی بندہ بن کر یہاں سمیٹنے میں رہ کر یہاں تباہی و بربادی کے دہانے کے ساتھ یہاں سے اسے منتقل کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، آگے بڑھے، غور کرے اور فکر کرے، اپنی زندگی کو صحیح راستے کی طرف لگاتے ہوئے اس خبر کی کال کوٹری میں اپنے لیے سامان زیست پیدا کرنا میری اور آپ کی عقل مندی ہے۔ اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی، اس میں لاپرواہی کی، اس میں غفلت برتی، تو یاد رکھے کہ مجھے اور آپ کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ وہ خبر جہاں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، وہ خبر جہاں انسانوں کو وہاں پہ زمین دبا کر ان کی فصلیوں کو ایک دوسرے میں ملا دے گی، وہ زمین جہاں کوڑے لگیں گے، وہ زمین جہاں سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، وہ زمین جہاں سوالات اور جوابات کے صحیح نہ ادائیگی کی بنا پر وہاں پر مجھے اور آپ کو جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہاں سے گرم ہوائیں اسے میسر آئیں گی۔ ان تمام حالات کو سہنے کے لیے اگر میں اور آپ تیار ہیں تو یقین جانیے کہ مجھے اور آپ کو صحیح راستہ پر گامزن کرنے کے لیے آج کی پکار ہے، آج کی آیات ہے جو مجھے اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ اپنا راستہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے راستے کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے راستہ نجات ہے اور تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کریمہ میں یوں ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام دردہ نے ان سے ایک گفتگو کی تھی۔ اس گفتگو کا ایک واقعہ یوں بتایا جاتا ہے کہ ان کی بیوی ابو دردہ کی بیوی ام دردہ سے روایت ہے کہ میں نے ام دردہ سے کہا، کیا بات ہے کہ تم مال و منصب کیوں نہیں طلب کرتے جس طرح کے فلاں طلب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے جس کو گران قدر اور زیادہ بوجھ والے آسانی سے پار نہ کر سکیں گے، اسی لیے یہی پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہوں، اسی وجہ سے اپنے لیے مال و منصب کو طلب نہیں کیا۔ یہ صحابہ کرام کا رویہ تھا، ان کا معمول زندگی تھا کہ وہ دنیا کی طلب کے خاطر اپنے آپ کو اس منصب پہ فائز نہیں کیا کرتے تھے، وہاں سمیٹنے کی فکر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہاں سے جو کچھ استعمال کرتے
ڈرتے ہوئے کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دی گئی. یہاں دردہ کے بیوی وہ سوال کرتی ہیں کہ آپ اپنے لیے اچھا گھر، اچھا مکان، منصب وغیرہ کیوں طلب نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اچھی پوسٹ پر موجود تھے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک دشوار گزار گھاٹی ہوگی جہاں سے مجھے گزرنا پڑے، تو وہاں میں ہلکا پھلکا رہنا چاہتا ہوں. یہ ہلکا پھلکا وہی ہے کہ مال کی زیادتی انسان کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے. مال کی زیادتی انسانوں کو بھاری پن پیدا کراتی ہے اور انسانوں کو بہت کٹھن راہوں سے گزار کر اسے وہاں پہ لے جاتی ہے. اس وجہ سے صحابہ کرام اس سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہی واقعات مجھے اور آپ کو رہنمائی دیتی ہیں کہ صحابہ کرام کا سا رویہ اختیار کریں گے تو مجھے اور آپ کو بھی جنت کی بشارتیں ملیں گی، مجھے اور آپ کو بھی راہ نجات ملے گی، مجھے اور آپ کو بھی رہنمائی ملے گی. میری اور آپ کی راہیں بھی آسان ہو جائیں گی. جس طرح صحابہ کرام کے پیچھے دنیا چلتی رہی اور دنیا ان کے قدموں کی دھول بن گئی، اسی طرح دنیا میرے اور آپ کے لیے بھی پاؤں کی جوتی بن کر میرے اور آپ کے پیچھے چلے گی. مگر شرط یہی ہے کہ صبر و استقلال کے ساتھ، صحیح رہنمائی کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کے بتائے ہوئے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کے مطابق جو زندگی گزاریں گے، یقین جانیے کہ کامیابی کا دہانہ میرے اور آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو آدمی ناپسند کرتا ہے حالانکہ اس کے لیے بڑی بہتری ہوتی ہے. بڑی گہری بات فرمائی. ایک وہ ہے جو موت کو کوئی پسند نہیں کرتا حالانکہ موت اس کے لیے فتنہ سے بہتر ہے، اور دوسرا وہ مال جس کی کمی اور ناداری کو نہیں پسند کرتا حالانکہ مال کی کمی آخرت کے حساب کو بہت مختصر اور ہلکا کرنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین باتیں میرے اور آپ کے لیے فرمائی، مگر زندگی کا یہ حال ہے کہ کبھی ہم نے کھولا نہیں، کبھی پڑھا نہیں، کبھی تدبر نہیں کیا اور کبھی غور و فکر نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات فرمائی کہ انسان دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ اس کو ناپسند کرتا ہے. ایک کہا گیا کہ موت، دوسرا کہا گیا کہ ناداری یعنی فخر و فخر. کہا گیا کہ دونوں چیزیں ناپسند کرتا ہے جبکہ دونوں کامیابی کی ضمانتیں ہیں. کہا گیا کہ اگر موت اگر آ جائے تو انسانوں کا نامہ اعمال بند ہوگا، نامہ اعمال چھوٹا ہوگا اور اس سے حساب کتاب کم ہوگا. رہ گیا دوسرا کہ وہ ناداری یعنی فخر و فخر انسانوں کے لیے آتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب پہنچے گا تو وہاں اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کیونکہ کھایا ختم ہو گیا، آگے بھیجنے کے لیے کچھ ہمارے پاس تھا ہی نہیں کہ ہم دینے کا سوال ہو جائے یا اسے خرچ کرنے کی بات آ جائے. جو کچھ تھا ہم نے خرچ کر دیا، پیچھے تھا ہی نہیں، نہ پیچھے چھوڑ گیا. تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میدان حشر میں سب سے پہلا اگر کسی کا حساب کتاب ہوگا تو وہ مفلسین ہوں گے، اور ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ چڑیا کی طرح ہلکے پھلکی انداز میں اڑ کر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہی وہ ناداری ہے جس کے لیے انسان ناپسندگی کا اظہار کرتا ہے، اسے ناپسند کرتا ہے، عیش و آرام چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال چاہتا ہے. جتنا زیادہ مال آئے گا اتنا زیادہ حساب کتاب ہوگا، اتنی زیادہ جانکاری ہوگی، اتنی زیادہ پکڑ ہوگی، اور اس سلسلے میں سوال و جواب بھی اتنی سختی کے ساتھ اسے مانگے جائیں گے. رہ گیا وہ جو نادار ہے، اس سے کوئی سوال و جواب ہے ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ کہا گیا کہ انسان موت سے ڈرتا ہے. موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نامہ اعمال سیدھا کرو اور جب بلاوا آ جائے فٹافٹ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ میدان عمل ہے. حقیقت زندگی آسمان میں موجود ہے، حقیقت زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے. اس کو حاصل کرنا، اس کے لیے تقودو کرنا، اس کے لیے غور و فکر کرنا، اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اور مسابقت کرنا وقت کی ضرورت ہے اور اپنی کامیابی ہے. مگر انسان اس میں غفلت برتتا ہے، اس میں لاپرواہی کرتا ہے اور اسی وجہ سے بہت دور نکل پڑتا ہے. سامعین کرام، غور و فکر ضرورت ہے، عقل کا استعمال ضرورت ہے، اور صحیح چیزوں کی عکاسی کرنا آج کی ضرورت ہے. اپنی بیداری کو ہمیشہ بیدار رکھیے، اپنی ذہنوں کو، اپنی آنکھوں کو ہمیشہ کھلا رکھیے، اور صحیح اخذ کرنے والی چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیے. اس لیے کہ میرا اور آپ کا ساتھ
ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اس وقت جب آنکھیں موند جائیں گی، جب بلاوائے مطلب جو ہے موت آ جائے گا اور وہاں قبض روح ہو جائے گی اور وہاں اس وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اس بات پر یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو مطلب جو ہے احادیث کریمہ اور آیات کریمہ میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو کامیابی کے سرے تک اور اس کے کنارے تک لے جانے کی کوشش بھی کرتے رہنا ہمیں، میری اور آپ کی ضرورت ہے. سامعین کرام، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ مومن بندہ بہت پیارا اور محبوب ہے جو غریب اور نادار اور عیالدار ہو اور اس کے باوجود باعفت ہو، یعنی ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنے سے اور کسی کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کرنے سے پرہیز کرتا ہے، یعنی دنیا کو سمیٹتا بھی نہیں ہے، دنیا کو مانگتا بھی نہیں ہے، مگر وہاں پہ شین کے ساتھ آرام کے ساتھ زندگی گزرتا ہے. اللہ رب العالمین کو ایسا بندہ بہت پسند ہے، اسی کے عوض اسے دنیا بھی عطا کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے راہ نجات بھی مہیا کر دی جاتی ہے اور آسمان کے لیے اس کی اڑان آسان سے آسان کر دی جاتی ہے. اس حقیقت کی طرف اور اشارہ کرتے ہوئے زہد کی طرف اللہ رب العالمین نے، یعنی پاکیزگی، پرہیزگاری اور متقی پن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسا کوئی عمل، ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگے اور آپ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو مال و جا لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کرو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کتنی اچھی بات میرے اور آپ کے لیے نصیحتاً فرمائے گی. میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرے. میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا کے سارے مطلب جو ہے بندے مجھ سے محبت کرے. یہ انسانوں کی چاہ ہے. اس کے لیے صحیح مطلب جو ہے چیز کی طرف اشارہ اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا کہ صحیح چابی لگاؤ تو صحیح راستہ کھلے گا. دونوں محبتیں میسر آئیں گی، اللہ کی محبت بھی میسر آئے گی، لوگوں کی محبت بھی میسر آئے گی. کہا گیا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے دنیا کی طرف سے اغراض اور بے رخی اختیار کرو، یعنی یہ دنیا کے بندے بن کر حلب مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے، میرا مال کہتے ہوئے اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن میں تم نہ لگ جاؤ، بلکہ اس سے اغراض کرو، اس سے مطلب جو ہے آنکھیں چرا لو، اس سے دور ہٹ جاؤ اور بے رخی اختیار کرو. اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے. دوسری چیز کہی گئی کہ انسانوں سے اگر محبت کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہو تو اس وقت وہ محبت کریں گے. کہا گیا کہ مال و جا، جو تمہارے پاس شہرت ہے، جو تمہارے پاس مال ہے، وہ لوگوں کے پاس ہے، اس سے اغراض اور بے رخی اختیار کرو. یعنی دنیا کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وہ کسی اور کو آگے بڑھتا ہوا دیکھے تو حسد میں شکار ہو جاتا ہے. وہ کسی کے پاس مال زیادہ آ جائے تو خود بھی ویسا مال کا حاصل کرنے کی تک و دو میں لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے تم اغراض برتو، اس سے تم بے رخی برتو، پھر دیکھو کہ لوگ تمہارے پاس مطلب جو ہے محبت کرتے ہوئے آئیں گے. مال مطلب جو ہے رکھتے ہوئے کوئی محبت نہیں کرے گا، بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے، اس کی ادائیگی کرتے ہوئے تم مطلب جو ہے انسانوں پر ایثار و قربانی کرتے ہوئے آگے بڑھو گے تو تمہارے لیے کامیابی، محبت مطلب جو ہے تمہارے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی. سامعین کرام، یہی وہ زہد ہے، یہی وہ پرہیزگاری ہے، یہی وہ متقی پن ہے جس کے عوض اللہ بھی محبت کرتا ہے، جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں بندے بھی مطلب جو ہے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم سختی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کے پاس، اس کی صحبت میں رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت کا القاء ہوتا ہے. یعنی بڑا اچھی بات مجھے اور آپ کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں، تمہارے درمیان جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ ان کی زبان مطلب جو ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اس سے تمہارے اندر بھی دل کی سختی کمی ہوگی اور اس کے عوض تمہارے اندر بھی زہد کی
کیفیت پیدا ہوگی اور تمہارے لیے بھی سوچنے والا دل عطا ہوگا اور سوچنے والا ذہن عطا ہوگا اور ضمیر کو جگانے میں تمہارے لیے آسانیاں وہاں پہنچائی جائیں گی. جبکہ ہماری زندگیوں کا یہ حال ہے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا میرے اور آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اس کے مقابلے میں فلم اسٹارز اگر مجھے اور آپ کو میسر آ جائیں تو میں اور آپ پورا وقت ان کے لیے قربان نہ کر دیں. اور اگر مطلب جو ہے گانے والیاں ناچنے والیاں نظر آ جائیں تو کیا مطلب جو ہے میرا اور آپ کا حال یہ نہیں ہے کہ پورا وقت تو ان کے لیے لگا دے. مگر وقت مجھ کو اور آپ کو نہیں ہے جہاں ان زہد رکھنے والے, ان ایمان رکھنے والے, متقی پن اختیار رکھنے والے, پرہیزگاری اختیار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی صحبت میں رہا کرو, تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور تمہارے لیے راہ نجات بھی ہے. اور راستے کو استوار کرنا, گامزن صحیح راستے کی طرف ہونا, صراط مستقیم کی صحیح نشاندہی کرنے میں تمہارے لیے آسانیاں مطلب جو ہے میسر آئیں گی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی زہد اختیار کرتا ہے یعنی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, یعنی دنیا کی رغبت اور چاہت اپنے دل سے نکال دے اور اس کی خوشی اور عیش و خوش باشی کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حکمت کو جگہ اگائے گا اور اس کی زبان بھی حکمت کو جاری کرے گی اور دنیا کی عیوب اور ان کی بیماریاں اور ان کا علاج و معالجہ بھی ان کو آنکھوں سے دکھائے گا اور دنیا سے ان کو سلامتی کے ساتھ نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. سامعین کرام, بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں, بہت اچھی رہنمائی, بہت اچھی ہدایتیں میرے اور آپ کے لیے احادیث کریمہ پیش کر رہی ہے جس میں کہا گیا کہ لوگوں زہد اختیار کرو. زہد ہے پرہیزگاری اختیار کرنا جو انسانوں کو دنیا کی بے رغبتی مطلب اختیار کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو ان کی زندگیوں کا یہ حال تھا کہ ان پر جو تن پر کپڑا ہوتا اس پر پہون لگے ہوتے تھے. ان کا یہ حال تھا کہ ایک کپڑا ہے تو ایک کپڑے کو دھوتے تو دوسرے کپڑے کو پہنا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت کے رسول تھے, نبی تھے اور ساری انسانیت کے لیے پیغمبر تھے, ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر لوٹتے تو اپنا کرتا جو تھا وہ دھو کر مطلب جو ہے ڈال دیا کرتے تھے. اور ایک بار مطلب جو ہے صحابہ کرام وہاں پر آئے تو دیکھا کہ آپ کا مطلب جو ہے بدن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو صحابہ کرام مطلب جو ہے پریشان ہو اٹھے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے لیے وہ چیزیں کیوں میسر نہیں کرتے جو شام اور روم کے مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے اپنے لیے پہن لیتے ہیں, اوڑھ لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. آپ اپنے لیے کچھ مطلب جو ہے کپڑوں کا استعمال, کچھ مطلب جو ہے چیزوں کا, کچھ مطلب جو ہے آرامتی کے لیے کیوں استعمال کرتے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا, کیا تم نہیں چاہتے کہ جنت کا وہ انعام مجھے میسر آ جائے؟ یہ دنیا ایک مطلب جو ہے قید خانے کی طرح ہے جہاں پہ انسان کو مطلب جو ہے اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا وہ اپنا حساب کتاب دے سکے, اس لیے میں اسے زیادہ مانگتا نہیں ہوں. یہ نصیحتیں وقت کے رسول نے اس وقت کے صحابہ کرام کو کی, انہوں نے اپنی زندگی میں جاری کیا, اسی وجہ سے کامیابی کے دہانے پر پہنچے اور ان کے لیے دنیا کی شہنشاہیت بھی مطلب عطا ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خود مطلب جو ہے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے, جو وقت کے اتنے بڑے مطلب جو ہے خلیفہ تھے, بڑی سلطنت پر حکومت کرتے تھے, مگر ان کے پاس کپڑوں کا جو مال تھا وہ بالکل مطلب جو ہے کم تھا. ان کے پاس مطلب جو ہے اپنے رہنے کی, اپنے استعمال کرنے کی چیزیں کم تھی. اسی وجہ سے ان سے حساب کتاب بھی کم لیا جائے گا. ان کی مطلب حال یہ ہے کہ ان سے اللہ خوش ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے. یہ وہ دنیا کی بے رغبتی کی کمی ہے جو انسانوں کو اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے. جو انسان ایسا رویہ اختیار کرے گا کامیابیاں اس کے قدموں کو چومیں گی اور وہ ضرور کامیاب ہوگا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہوئے جو نصیحت انہیں کی تھی وہ نصیحت یہی تھی کہ معاذ, آرام طلبی اور خوش عیشی سے بچتے رہنا. اللہ کے بندے آرام طلب اور خوش عیش نہیں ہوا کرتے. یعنی بڑی نصیحت بھی صحابہ کرام کو جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرتے ہوئے بھی جو ارشاد فرمائی وہی کہا گیا کہ دنیا کے عیش طلب نہ کرو, اس کے پیچھے نہ پڑو, کیونکہ دنیا دھوکہ باز مطلب ہے, یہ انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے اور وہ پیچھے رہ جانے والی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو میسر نہیں آتے اور نہ ہی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو فائدہ مند دیتی ہیں. اس حقیقت کی طرف نظر ثانی مجھے اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ وہ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے اور ان کے سر مبارک پر اس وقت پانی کے چھینٹے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی معلوم تھا کہ آپ ابھی غسل کر کے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا کہ وہاں وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. اس لیے انہوں نے سوال و جواب کرنے کے لیے ہمت ٹھانی اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دریافت فرمایا کہ آخرت کے سلسلے میں اور دین کے معاملے میں بحث چھڑ گئی اور وہاں پہ معلومات ہونے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے، اور صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بہتر ہے، اور خوشحالی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے جس کا شکر واجب الادا ہے. سامعین کرام، یہاں انسانوں کے لیے ایک اور نصیحت بھی کی گئی. کہا گیا کہ دنیا جہاں عطا کی گئی ہے، مال کا کمانا کوئی غیر قانونی یا ممنوع چیزوں میں سے نہیں ہے. یہاں یہ بھی بتایا گیا مال کا جمع کرنا بھی کوئی غیر اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، مگر صحیح طریقہ کار کی طرف احادیث کریمہ واضح طور پر اشارہ کرتی ہے. کہا گیا کہ جو مال بھی انسان کمائے اور جو صلاحیتیں بھی انسان کو عطا کی گئی ہیں، اس کے استعمال کے لیے کہا گیا کہ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو وہ انسان اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اطاعت کرتا ہے، جھک جاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور اس کی رضا کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اس پر نظر ثانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. دوسری چیز اس میں کہی گئی کہ احکام کی پابندی کرنا چاہیے. جہاں جو حکم آیا ہے اس میں پسے پش ڈال دینا، ٹال مٹول کرنا، پیچھے ہٹ جانا، غداری کرنا، کام چوریاں کرنا، یا پھر پیچھے ہٹ کر پل ٹال دینا انسانوں کو تباہی کے راستے کھولنے میں، گمراہی کے راستے کھولنے میں راہیں ہموار کرتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے دوسری شرط بتائی گئی کہ سب سے پہلے ڈرے. نمبر دوسرا یہ ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی استعمال کرنے، ویسا ہی نافذ کرنے، ویسا ہی اپنی زندگیوں میں قبول کرنے کی اطاعت کرنا شرط اول ہے. دوسری چیز اس میں کہی گئی کہ مالداری اگر حاصل ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی اس میں تقوی پن اختیار کرے، اللہ سے ڈر کے اللہ کے مطابق اس میں خرچ کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرے، اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی کوشش کرے، ایثار و قربانی کا رویہ اختیار کرے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ویسی مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. البتہ یہ کہا گیا کہ خوشحالی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی کسی کو خوشحالی میسر آ جائے، زیادہ پیسے میسر آ جائیں، مالداری میسر آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو انسانوں کو عطا ہوتی ہے. اس کے لیے انسانوں کو شکر گزار رویہ اختیار کرنا چاہیے. شکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا ذہن اور شکر کرنے والا جسم اور روح بھی اسے میسر آنی چاہیے، جہاں وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. جو ایسا رویہ اختیار کرتا ہے مال کو جمع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے پکڑ ہوگی اور نہ اس کے ذریعے سوال و جواب کیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کی دولت بطریقہ حلال اور اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال کرنا نہ پڑے اور اپنے مال و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان مہیا کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سکون کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں شان کے ساتھ حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوگا. اور جو شخص دنیا کی دولت حلال کے ذریعے سے اس مقصد سے حاصل کرتا ہے کہ وہ بہت مالدار بن جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھا سکے اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے وہ داد و رش حاصل کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس پر سخت غضبناک ہوگا. یعنی واضح طور پر یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں
انسانوں کو جو عطا کیا گیا، کہا گیا کہ وہاں دونوں قسم کے لوگ، یعنی ایک ہے اپنی مطلب جو ہے آسائش کے لیے، اپنی مالداری کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی بقا کے لیے جو کوششیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے لیے وہاں پہ میدان حشر میں آئے گا تو وہ اللہ رب العالمین اس سے پکڑ کرے گا اور وہ غضبناک ہوگا۔ رہ گیا وہ شخص جو تقوی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور حلال کام کے ذریعے سے اپنے پڑوسیوں اور اپنی اولاد کو صحیح رخ کے ساتھ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا کر ان کی مطلب جو ہے پرورش کرنے کے لیے انسان اگر مال کو جمع کرتا ہے، اس میں کوئی مضاحقہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، دنیا کی زندگی مجھے اور آپ کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ مال کا جمع کرنا انسان مجھے اور آپ کو پکڑ کا معجب بنا دیتا ہے۔ سوچنا اور غور و فکر کرنا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی مال کہیں میری اور آپ کا پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آیات کریمہ میں بھی مجھے اور آپ کو بہت ساری رہنمائی فرمائی۔ اس سورہ کہف کی آیت میں فرمایا گیا کہ مال، یہ دولت محض دنیاوی زندگی کے ہنگامی آرائش ہیں، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ رہ گیا یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ سب کچھ فنا ہونے والی ہیں اور مجھے اور آپ کو کوئی میسر نہیں آنے والی۔ اسی وجہ سے تو آیات کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 38 39 میں وضاحت کی گئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں بلایا جاتا ہے، چاہے نماز کے لیے ہو، چاہے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہو، یا دینی محفلوں کے سلسلے میں ہو، یا پھر قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں ہو، جہاں کہیں دین کے معاملات کے سلسلے میں تمہیں بلایا جاتا ہے، تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو۔ زمین کا چمٹنا کیا، وہی مال کی مطلب جو ہے سمیٹنے میں مجھے وقت نہیں ہے، اور اسی مال کی مطلب جو ہے سمیٹنے ہی کے لیے کہیں مطلب جو ہے میری صلاحیت استعمال میں نہیں آتی، اور کہیں اوقات استعمال میں نہیں آتے، کہیں اولاد میری استعمال میں نہیں آتی، اور نہ ہی مطلب جو ہے کہیں مطلب جو ہے اللہ کی نعمتیں جو مجھے میسر آئی ہیں وہ اللہ کے راستے میں میسر نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تم نہ اٹھو گے تو تمہارے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو وہ جنم دے گا، وہ اس کے راستے میں اٹھیں گے، اس کا کام تو مکمل ہو جائے گا، مگر رہ گئی تمہاری پکڑ کی بات تو یہ حال ہے کہ وہاں تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نصیحت کی کہ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دے تو انکار حق ہی کی حالت میں جان دے۔ یعنی اللہ رب العالمین نصیحت کرتا ہے، لوگوں دنیا کی یہ چکا چوند کر دینے والی چیزیں اگر کسی کو میسر آتی ہیں تو ان کی طرف دیکھ کر تم حسد نہ کرو اور نہ ہی رش کرو اور نہ ہی اس کی طلب کے لیے دل میں کچھ مطلب جو ہے کمی محسوس کرو، کیونکہ یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے پکڑ کے لیے ہوتی ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو انسانوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں، عذابات کو دعوت دیتی ہیں، اور اس کے عوض مطلب جو ہے انکار حق کی حالت میں ان کو مطلب جو ہے گھسیٹ کر ان کو پکڑ کر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس انہیں جمع کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے سورہ توبہ آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور، تم سے بڑھ کر مال اور اولاد رکھنے والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزید مزے لوٹ لیے اور تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے رہے جیسے بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو اس کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہوگا اور وہی خسارے میں رہے ہیں۔ سامعین کرام، پچھلے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ وہ لوگ بھی مطلب دنیا میں سمیٹنے میں لگے رہے اور تم بھی وہی کام کر رہے ہو، وہ بھی انہی بحثوں میں مبتلا رہے، تم بھی اسی بحثوں میں مبتلا ہو، ان کا انجام بد ہوا۔ یعنی وہی سورہ فاتحہ کی بات، جو بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہمیں شمار نہ کیجیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
ضالین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کو سمیٹتے رہے اور دنیا ہی کو حاصل کرتے رہے, اسی کے لیے اپنے آپ میں مر مٹتے رہے, تو ان کا حال بھی انجام بد ہوا. تمہارا حال بھی وہی ہے. تو سوچو, غور و فکر کرو, آج بھی وقت ہے تمہارے لیے واپس جانے کا, تمہارے نامہ اعمال کی بھرپائی کا اور سیدھے راستے کی طرف گامزن ہونے کا. عقل مندی کی یہی مطلب داستان ہے کہ عقل کا استعمال کرو, راہ نجات حاصل کرو, ورنہ تمہارا حال بھی پچھڑوں کی طرح ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 65 میں یوں ارشاد فرمایا, ان کی مالدار, ان کے کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تو ارادہ کر لیا ہے کہ ان کی ماں اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اور ان کے حال اس طرح نکلے کہ وہ کافر ہوں. سامعین کرام, یہ آیت مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے, کیا میرا اور آپ کا انجام بھی کیا ایسا ہوگا جہاں میرے اور آپ کی مطلب جو ہے مالداری مجھے اور آپ کو تباہ و برباد کر دے گی؟ کیا یہ مالداری مجھے اور آپ کو اٹھنے سے روک رہی ہے؟ کیا میرے اور آپ کے ہاتھ اور پیر کی بیڑیاں بن گئی ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے سے مطلب جو ہے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں؟ ایسا ہے تو پھر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا اور اس مالداری کو ہٹا کر راستے کو استوار کرنا مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے عقل مندی کی داستان بیان کرتا ہے. سامعین کرام, نبی اللہ رب العالمین سورہ مریم آیت نمبر 71 سے 72 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے تو کوئی ایسا ہے جو جہنم میں وارد نہ ہو, اور یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے اور رب العالمین کے ذمے ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ دنیا میں متقی تھے یا ظالموں کو ان میں سے گرا کر چھوڑ دیں گے. یعنی ایک ایسا وقت آئے گا جہاں مطلب جو ہے انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا, جنت بھی ہوگی, جہنم بھی ہوگی, اور وہاں انسانوں کو بتایا جائے گا, اور وہ بتانے والا کوئی اور نہیں, میرے اور آپ کے ان کندھوں پر کرام کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک لفظ کو سن رہے ہیں, ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہیں, ایک ایک مطلب جو ہے چیز کو مطلب جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں, اور وہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو وہ انعام عطا کرائیں گی یا پھر سزا سے مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ہمکنار کریں گی. سوچئے, غور و فکر کیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے ضرور پڑھیے. قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر 15 سے 16 میں اللہ رب العالمین نصیحتاً مطلب مجھے اور آپ کو اسی دنیا کے سلسلے میں کہتا ہے, جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور ان کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں, ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہمیں یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور ان میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی, مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے, اور وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا وہ سب ملیاں میں ہو گیا, اور اب ان کا سہارا کیا دھرا محض باطل تھا. سامعین کرام, دہلا دینے والی یہ آیت ہے جس میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ دنیا کی نعمتیں سمیٹنے والے میں اور آپ, جن کے پاس اللہ کی نعمتیں اتنی ساری مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں, کہا گیا کہ جب میدان حشر میں جب آئیں گے ان کے کارستانی کے عوض دنیا تو انہیں مطلب مجھے اور آپ کو ضرور مل جائے گی, مگر اللہ رب العالمین کے پاس ساری چیزیں وہاں پہ ختم ہو جائیں گی, ساری چیزیں ملیا میٹ ہو جائیں گی, اور وہاں کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا میں اور آپ وہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ وہ انجام چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ 70 لمبی کے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہکتی بھی آگ میں پہنچ جانا چاہتے ہیں؟ سوچئے, سوتے ہوئے محاسبہ کیجئے, بیٹھے ہوئے اس پر غور و فکر کیجئے, کیونکہ انجام قریب سے قریب تلا رہا ہے. اپنی مطلب عمر وقت کے ہر لمحے کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے, اور میری اور آپ کی پکڑ ان قریب مطلب جو ہے سروں پر لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے. سامعین کرام, اپنا حساب لینا اور صحیح رخ کی طرف گامزن ہونا یہ عقل مندی ہے, اس پر سوچتے رہنا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدے کا خواہش مند ہو اسے یہ ہم دے دیتے ہیں, اور جو کچھ بھی اسے دنیا چاہے پھر ہم اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں, پھر وہ تاپے گا اور ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہوگا. اللہ رب العالمین نصیحتاً کہتا ہے کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے, ہمیشہ جلدی حاصل ہونے والی, محسوس کرنے والی, جلدی مطلب جو ہے نظر آنے والی چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے, جو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو انسانوں کو نظر آتی
آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں اور اسے مطلب جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رہ گئی دنیاوی آخرت کی نعمتوں کی بات، تو وہ تو صرف مطلب جو ہے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جو اللہ رب العالمین نے بغیر دیکھے اس پر یقین کرنے والی مطلب جو ہے بات رکھ دی ہے، صرف انبیاء کرام کے ذریعے سے، آیات کریمہ کے ذریعے سے، ان کے احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ نعمتیں ہیں جو انسانوں کے اس اعمال کے بدولت اسے میسر آئیں گی، اور یہ نام اعمال مطلب جو ہے اس وقت کھلے گا، یہ آنکھوں کا پردہ اس وقت چھٹے گا جب انسان اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں مطلب جو ہے داخل ہو جائے گا، تو پھر کہیں جا کر وہ چیزیں اسے میسر آئیں گی اور اسے وہ دکھائی دیں گی۔ کیا اس وقت تک کے لیے میں اور آپ صبر نہیں کر سکتے؟ کیا اس وقت تک کے لیے ان نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش اور جدوجہد نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو یہ جو محسوس ہونے والی چیزیں ہیں وہ سب ملیامٹ ہونے والی ہیں، سب ضائع ہونے والی ہیں، سب پیچھے رہ جانے والی ہیں، سب بے وزنی ہیں، اور صرف سب کے سب مطلب جو ہے دھول بن کر اڑ جانے والی ہے۔ رہ گئی وہ چیزیں جو پردے کے پیچھے ہیں، جو آیات کریمہ کے ذریعے سے، احادیث کریمہ کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہیں، وہ مطلب ہمیشگی کی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ میسر آنے والی ہیں، اور جو مطلب جو ہے انسان نیک کردار مطلب جو ہے بغیر دیکھے اس پر یقین کرنے والا ہے اس کو میسر آنے والی ہیں۔ کیا اس کے لیے میری اور آپ کی جہد ہے، میری اور آپ کی محنت ہے، میری اور آپ کی خوشی ہے، میرا اور آپ کا صبر ہے؟ سوچئے اور غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 7 سے 8 کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں ان کا اکتساب ہوگا، اور اپنے غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے وہ کرتے رہے تھے۔ سامعین کرام، اگر ہمارا دل مطمئن اسی دنیا کی زندگی میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ غافل ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر اس میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح مطلب جو ہے معلومات کے ساتھ اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اور صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے میں مجھے اور آپ کو آسانیاں بہم پہنچاتا ہے۔ آج کی یہ آیت مجھے اور آپ کو دنیا کے حوالے سے بار بار پکار کر کہہ رہی ہے، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، برائیوں کے اس ڈھیر میں سے نکل جاؤ، گناہوں کے ڈھیر سے نکل جاؤ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے متقی پرہیزگار مطلب جو ہے محبوب بندے بننے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تقودو کی ضرورت ہے، اس کے لیے بے رغبتی دنیا کی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے حب دنیا اور حب خواہشات سے نجات کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو سب سے اہم ترین کام ہے کہ اگر مال ہے تو ان کے حقوق کی ادائیگی، اگر مال ہے تو اس میں خرچ کی ادائیگی، اس میں ایثار و قربان ان کی ادائیگی، اور صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا اور اس کے احکام کا نفاذ کرنا، اور صحیح رخ کے ساتھ دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی زندگی یہ دنیا اس کے لیے قید خانے کی مانند ہے۔ وہ اس طرح رہتا ہے جیسے سستانے کے لیے کسی درخت کے تلے کھڑے ہو جائے اور پھر وہاں چند سا کھڑے ہو کر وہاں سے وہ نکل پڑتا ہے۔ اگر ویسی زندگی میری اور آپ کی ہے تو کامیابی میرے اور آپ سے کوئی چھین نہیں سکتی، اور مجھے اور آپ کو جنت میں داخلے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوششیں کرنا وقت کی ضرورت ہے، کوششیں کرنا عقل مندی کی دلیل ہے، اور کوششیں کرنا انسان کو راہ نجات دیتا ہے۔ کوشش ہی میں کامیابی ہے، اور کوشش ہی میں احتساب ہے، کوشش ہی میں محاسبہ ہے، اور کوشش ہی میں بڑھوتری ہے، اور کوشش ہی اللہ کے اس قریب لے جاتی ہے جسے عرش کا سایہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوشش ہی ہے جو انسانوں کو اللہ محاسبنی حساب یسیرہ کی مصداق میں جنت میں داخلہ عطا فرماتی ہے۔ میں اور آپ کتنی محنت کرتے ہیں، میں اور آپ باتوں کو کتنا اخذ کرتے ہیں اور کتنا جمع کر لیتے ہیں اور کتنا جذب کرتے ہیں اور کتنا اپنی زندگی میں اسے نفاذ کرتے ہیں، انسان کی اپنی پرسنل سوچ، اپنا ارادہ، اپنی نیت اور اپنی کوششوں پر منحصر ہے۔ بات کہنا انسانوں کا کام ہے، بات کہنا دائیوں کا کام ہے، بات کہنا ایک دوسرے کو مطلب جو ہے سنانے کا مطلب جو ہے مصداق ہے، مگر قبول کرنا انسان کی اپنی پرسنل زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے والا دل عطا کرے، صحیح مطلب جو ہے باتوں کو اخذ کرنے والی زرخیز زمین یعنی دل کی زرخیزی عطا کرے، اور سمجھنے والی عقل عطا فرمائے، اور صحیح بولنے والی زبان عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے اعمال کی طرف نظر ثانی کرنے
کرنے والے اور اپنی صحیح رخ کے ساتھ صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے والے مجھے اور آپ کو بنائے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے بنائے، اور دنیا کو سمیٹنے والے نہیں بلکہ دنیا سے اتنا ہی مال لینے والے جتنا میرے اور آپ کے لیے آسانی کا باعث ہو، اتنا جمع کرنے والا مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔